जी जनाब, सबको खुश आमदीद मेरे इस व्लॉग में। इधर कैलिफोर्निया में 8 अप्रैल रात के तकरीबन 8 बजे हैं। गल्फ़ के एरिया में और सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त सुबह हो चुकी है। 9 अप्रैल हो चुकी है। मैं आज सिर्फ आपसे जिस चीज़ पे मेरा जो ये आज का कंटेंट है, जो आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, वो है डाउनफॉल ऑफ एन एम्पायर। एक एक बादशाह जो अमेरिका ने कायम की हुई है, उसका जवाल, और उस पे भी बात करेंगे। और ये जो सीज़ फायर हुआ, और जो मेरे नज़दीक तो कम से कम उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये सीज़ फायर काबिल अमल नहीं है, क्योंकि उस पे मैं बाद में आता हूँ कि क्यों काबिल अमल नहीं है। लेकिन वो सीज़ फायर अब सीज़ फायर नहीं रहा, जंग फिर से स्टार्ट है। लेकिन स्टार्ट में वहीं से करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे इनकरेज करें, मेरी हिम्मत अफजाई करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और डिस्कशन लेकर आऊँ। और आपके मशवरे जो भी मुझे मिल रहे हैं, मैं उनको भी कंसीडर कर रहा हूँ। उनके भी इसी व्लॉग में आपको जवाब मिल जाएंगे, जिन जिन दोस्तों ने मुझे लिखा है, और करता रहूँगा। देखें, हम ये तो समझते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जितने भी रिलीजन हैं, और आम तौर पे भी, कि भाई एक चीज़ जब अब उरूज पे जाती है, फिर उसमें ठहराव आता है, और फिर उसका जवाल शुरू होता है। जैसे हम बच्चे होते हैं, ज़िंदगी को ले ले, 30 साल तक हम बढ़ते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी होती है। फिर अपनी आदतों और सेहत की कंडीशन के मुताबिक, अगर हम अच्छी सेहत होती है, सही खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 30 से जो 10 साल का अरसा होता है, 40 साल वाला, वो 45 साल में बदल जाता है। और फिर नहीं तो 35 के बाद ही लोगों की डाउन होना शुरू। जैसे मैं समझा रहा था कि जब सेहतमंद बंदा होता है, केयर करता है, तो वो 40 से 45 तक फिर सीधी लाइन में जाता है। उसके बाद फिर उसकी एज के ढलवान, उसकी उतराव, उसकी जो बॉडी का जवाल होता है, वो शुरू हो जाता है। इसी तरीके से कौमें भी इस तरीके से हैं। और जो अच्छी कौमें हैं, जिन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है, वो ज़्यादा अरसे तक सरवाइव करती हैं, वो चलती हैं। नहीं तो कौमों को भी जवाल आता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे इर्द गिर्द आप देखें कितनी जो सिविलाइजेशंस जिनका अब सिर्फ नाम है, और कितनी कौमें हैं जो किस ज़माने में बिल्कुल उरूज पे थीं। बादशाहतें उनके एम्पायर्स उरूज पे थे, लेकिन उनका ख़ात्मा हुआ, या वो उस सूरत में नहीं रहे जैसे रोमन एम्पायर्स थे, ग्रीक्स थे, ऑटोमन टर्क्स थे, और ज़ार्स थे। कई कई इस किस्म की बादशाहतें उरूज को पहुंची, लेकिन फिर उनके अपने अफ़ालों की वजह से वो ज़वाल की तरफ गई। तो सेम चीज़ अब ये इधर भी अप्लाई हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, सोवियत यूनियन जब था, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड ट्राइपोलर थी। नॉन अलाइड कंट्रीज़ थे, सोशलिस्ट ब्लॉक था सोवियत यूनियन के उसमें इत्तेहाद में, और वेस्ट था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब सोवियत यूनियन टूटा,
تو وہ 10-12 سال جو ہے امریکہ واحد سپر پاور تھا دنیا کا، فیل مست ہاتھی، جیسے کرے جو کرے، کیونکہ سنگل پاور تھا۔ لیکن ان سالوں میں وہ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر سکا، اس نے اتنی واروں میں، اتنی چیزوں میں ہاتھ ڈالا کہ آٹومیٹیکلی اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے 3 بڑے سپر پاورز ہیں، کوئی ایک سپر پاور نہیں ہے کہ سب سے امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور ایمرجنگ پاورز ریجنز میں، جیسے میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں کہا تھا کہ اب اس وار کے بعد سچویشن چینج ہو گئی، اب ایران اس ریجن کا پاور ہوگا، سپر پاور ہوگا۔ پہلے اس دوڑ میں اسرائیل آگے تھا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس وار کے بعد، وار کی شکل کیسی بھی ہو، اینڈ کیسا بھی ہو، لیکن ایران ایک بڑی قوت اپنے ریجن کی ہو کے ابھرے گا۔ اسی صورت میں اتنی کھپ ڈالی ہوئی ہے یو ایس اے نے کہ اتنے برڈنس اپنے اوپر اٹھائے ہیں، اتنا خرچہ اپنے اوپر ڈال دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ سے اس کی ڈرین ہو رہی ہے بلڈ، وہ ہر جگہ سے زخمی ہو رہا ہے۔ ویتنام سے لے کر آج تک امریکہ نے ادھر ساؤتھ میں، لیٹن امریکہ میں چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی کی ہیں، لیکن ویتنام کے بعد جو بڑی جنگیں کی ہیں وہ ایران اور افغانستان کی تھی، اور اس کے ساتھ اس بیچ میں ایک یوگوسلاویا اور بوسنیا کی بھی وار آ گئی، لیکن ویتنام سے آج تک ایک بھی کانفلکٹ میں، ایک بھی وار میں امریکہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بوسنیا اور یوگوسلاویا، یس، بوسنیا اور یوگوسلاویا میں اس کو فتح، جس کو میڈلین البرائٹس وار بھی کہتے ہیں، اس کو فتح اس لیے ہوئی کہ یوگوسلاویا کی جو جوڑجک تھی، جو اس کی کمپوزیشن تھی، وہ اس میں ڈفرینٹ نیشنز تھی، وہ ایک نیشن نہیں تھی، اس کے محرکات اور تھے، اور سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا، رشیا بالکل اس وقت اکانومیکلی تباہ تھا، ابھی کمپوز نہیں ہوا تھا، اس کو وہ قیادت اس حد تک نہیں لے کے آئی تھی جو اب پوتن کی قیادت میں جو رشیا کی حیثیت ہے۔ چائنا اس وقت ایمرج کر رہا تھا، ابھی اس کو مارکیٹس چاہیے تھی، ویسٹ میں، امریکہ میں وہ ایمرج کر رہا تھا، اس کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو اب ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ صرف وار آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس اے کو کچھ جو اس کی اپنی ایفرٹ تھی اس میں کامیابی ہوئی، نہیں تو ویتنام سے لے کے آج تک کسی بھی کانفلکٹ میں امریکہ کو فتح نہیں ملی ہے۔ اب دیکھیں ان افغانستان اور عراق کی وار میں $4 ٹریلین، 4 ٹریلین ڈالرز، یعنی 4 کھرب ڈالرز، پلس $3 ٹریلین ادر ایکسپینسز، جیسے ملٹری کے لوگ بیمار ہو کے آتے ہیں، زخمی ہو کے آتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، یعنی تقریباً یہ 7-8 ٹریلین ڈالر کی کھربوں کی یہ جنگ ہوئی، جس سے ظاہر ہے اکانومی ڈرین ہوئی نا، اکانومی سے وہ آپ کے پیسہ گیا، لوگوں کا وہ پیسہ نکلا، ملک کا پیسہ نکلا، تو ہتھیاروں کے حساب سے تو آپ پاورفل رہے نام کے بھی، لیکن آپ کی اکانومی نے آپ کو ویک کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت امریکہ کا تقریباً 40 ٹریلین ڈالرز کا، یعنی 40 کھرب ڈالر کا جو ہے خسارہ ہے اس کے بجٹ کا، اور
آپ دیکھیں ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے ملک. اگر اس گلف کی وار کے بعد اگر پیٹرو ڈالر بند ہو جائے، جیسے یوان شروع ہو گیا ہے، اور گلف انویسٹمنٹ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو انہوں نے لگائی ہیں ان کے مختلف سیکٹرز میں، اے آئی میں، مختلف قسم کے یو ایس کے بانڈس میں، سیکیورٹیز میں، پرائیویٹ کمپنیز میں، اگر وہ پل اوور ہو جائیں، اور چائنا کی ٹریجری سیکیورٹی بانڈس میں جو چائنا کے یو ایس کی جو ٹریجری سیکیورٹی بانڈس میں چائنا کی انویسٹمنٹ تھی تقریباً 1.3 ٹریلین ڈالر تھی، لیکن آج وہ دیکھیں تو صرف 695 بلین تک پہنچی ہے، کیونکہ انہوں نے سیل کرنا شروع کر دی ہے. تو جب اتنا ملک سے پیسہ نکلے اور ملک جنگوں کی صورت میں ہو، ایک طرف جنگیں ہیں، مسلسل پیسہ جنگوں میں لگ رہا ہے، دوسری طرف آپ کا پیسہ جن ملکوں کا، جن ریاستوں کا، جن کمپنیوں کا آپ میں لگا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے، تو یقیناً آپ سمجھیں کہ وہ ملک، وہ ایمپائر قائم نہیں رہ سکتی، اس حیثیت میں قائم نہیں رہ سکتی جس حیثیت میں وہ رہ رہی تھی. تو ایمپائر از آن ڈاؤن فال، یہ ایمپائر نیچے آ رہی ہے. آپ امریکہ کو دیکھیں گے، میں 92 میں آیا تھا تو امریکہ نیا ہر چیز اسٹرکچر، اس کے نئے برجز، روڈز. اب جس بھی بڑے شہر کو، چھوٹے کو، جس اسٹیٹ میں جائیں، آپ کو ہر چیز ٹوٹی پرانی لگے گی. آپ چائنا جائیں، آپ کو ہر چیز نئی اور نکھرتی ہوئی لگے گی. اب دیکھیں اس وقت جو پولس ہوئے ہیں اس وار کے حساب سے، تو میں ڈفرنٹ پولس کو دیکھ کے صرف ایک تخمینہ آپ کو بتاتا ہوں. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکوریٹ ہے، کیونکہ میں نے 5-7 پولس دیکھے ہیں، اس میں سے ایک تخمینہ نکال رہا ہوں آپ کے لیے کہ 65% لوگ 65% لوگ اس وار کے مخالف ہیں. اور میک امریکہ گریٹ اگین جس سلوگن پہ، اور امریکہ فرسٹ کے سلوگن پہ ٹرمپ نے الیکشن جیتا کہ نو وارس، نو انٹرفیئرنس، امیگریشن کو ختم کروں گا، جو انفلکس آ رہا ہے اس کو بند کروں گا، اور وارس میں نہ جائیں گے، ادھر ہی انویسٹ کریں گے، ادھر انڈسٹری لگائیں گے. اس کی مخالفت میں آپ دیکھیں پوری اس کے الٹ اس نے کیا ہے. اور اس کی وجہ سے میگا کے اندر اس کے جو بڑے بڑے ووکل سپورٹر تھے، اور ٹکر کارلسن، کینڈس اوون، اسٹیو برینن، دوسرے کئی لوگ اس کے سخت مخالف ہو چکے ہیں. اور نکولس فیونٹس، آئی مین سو مینی نیمز، میں کتنے گناؤں کہ جو لوگ مسلسل پبلک اوپینین کو ٹرمپ کے اگینسٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، ریئلی میں ان 30-35 سالوں میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں اتنی اسٹرانگلی اسرائیل کے اگینسٹ جو ہے فیلنگ ہے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک اپنے قسم کا نیا وہ ہو رہا ہے، ایک چینج آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیوں جو ہے یہ امن قائم نہیں ہوا، کیوں یہ جو سیز فائر تھا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیوں میں کہہ رہا تھا کہ سیز فائر نہیں ہو سکے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یو ایس اے کی ایجنڈا جو تھی، سبھی یو ایس کی گورنمنٹوں کی جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں ایران پہ، وہ تھی کہ بھائی رجیم چینج ہو، اس کا پاور کم کیا جائے، اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے کر آئیں جو پپیٹ ہو یو ایس کی. جیسے وہ ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ کو ہٹا کے شاہ کو لے کر آئے تھے، اس قسم کی وہ ڈیموکریسی لے کر آنا چاہ رہے. لیکن اسرائیل کی یہ ایجنڈا نہیں ہے. اسرائیل کی ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل بنانا.
اس لیے وہ نعرہ لگاتے ہیں ریور ٹو سی، یعنی اوشن سے لے کے یوفریٹس سے لے کے ریور تک یہ بڑا اسرائیل وہ بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں پورا فلسطین، پورا لیبنان، ایجپٹ کے حصے، عراق کے حصے، سعودی عربیہ کے حصے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کا کوئی کنفرم حتمی میپ نہیں ہے، وہ حتمی نہیں دیتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ نے یا انہوں نے لیگلی اس کو کہا ہو کہ یہ ہمارا کنٹری ہے، یہ ہماری حدیں، نہیں، کیونکہ وہ گریب کرتا رہتا ہے لینڈ۔ اب سیریا سے گریب کی، سیریا، لبنان، ایجپٹ، فلسطین، آگے عراق، پھر آگے سعودی عربیہ، وہ سب کی لینڈ وہ جس پہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملک بنانا ہے اس پہ جا رہا ہے۔ اس لیے وہ جنگ نہیں بند کرے گا۔ اس کو یہ چانس ملا ہے، ان کو پہلا پریزیڈنٹ ملا ہے جو ان کی انگلیوں پہ کھیل رہا ہے اور اس جنگ میں کودا ہے، تو وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، ایران نے صرف ایک دن میں، یہ میں 7 تاریخ کے آپ کو صرف فگرز دے رہا ہوں کہ 7.7 ملین بیرل انہوں نے تیل بیچا، $850 ملین کا ایک ہی دن میں، $850 ملین کا ایک ہی دن میں، پلس وہ شپ سے جو $2 ملین جو ہے ایچ وصول کر رہے ہیں۔ تو ان کی اگر آپ صرف میتھ اس کی کریں، اس کو کیلکولیٹ کریں، تو تقریباً وہ ایک سال میں $3 ٹریلین پلس، 3 کھرب ڈالر پلس بنائے گا اور اپنے اس بربادی تباہی کو پھر ریپیئر کر دے گا۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو ریورس کرے؟ یہ ریورس نہیں ہوگا میرے خیال میں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جدید جنگیں ہیں، یہ پوری خاص طور پہ امریکہ کی گلف کی اس میں جو جنگ میں یہ حصہ ہے، اور اسرائیل کی جو اگریشن ہے، ایک اس پورے خطے کو، پوری دنیا کو تبدیل کر دے گی، اور اس طریقے سے امریکہ پاور میں نہیں رہے گا جس طریقے سے اس کا اب انفلوئنس ہے اس پورے خطے میں۔ تھینک یو ویری مچ۔